Welcome to Peace Knowledge TV. इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उससे मुस्तफीद होते रहें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की गुफ्तगू का मौजू है इत्तिबाए मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ही सब कुछ है। अगर दीन का हम मरकज़ व महवर ढूंढना चाहें, इसका मेन थीम पूछना चाहें तो वो इत्तिबाए मुहम्मदी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा नहीं तो दीन खत्म हो जाता है, दीन में कोई हुक्म बाकी नहीं रहता। दीन का बुनियादी जो मकसद है वो अल्लाह की मार्फत है, वो तौहीद बारी ताला का पैगाम आम करना है। मगर ये तौहीद जो पहला सबक है दीन का, जो बुनियाद है दीन की, वही ख़त्म हो जाता है अगर हम दीन में से इत्तिबाए मुहम्मदी को निकाल देते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत को निकाल देते हैं। आज इंशाअल्लाह इस मौजू पर चंद आयात का मुताला करते हैं। मैंने अपने खुतबा में सूरह आले इमरान की आयत नंबर 31, बड़ी मशहूर मारूफ आयत है, तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दें अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो, तब अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाह मुआफ़ फरमा देगा। वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, और अल्लाह निहायत बख्शने वाला मेहरबान है। अब आगे जी वक़ा आयत का आगाज़ लफ्ज़ कुल से हो रहा है और ये कुरान पाक में अक्सर आयत के आगाज़ में ये लफ्ज़ आता है और ये तमाम मुफ़स्सिरीन कराम का बिल इत्तिफ़ाक़ इजमा है कि इससे मुराद ये होता है कि अल्लाह अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब होता है, यानी ए हबीब आप फरमा दें, कुल ए पैगंबर आप फरमा दें, आप आगाह फरमा दें, आप बयान फरमा दें, आप इन्हें बतला दें। आयत का मौजू जो है वो इत्तिबाए मुहम्मदी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह बाकी आयात हैं वो डायरेक्ट भी फरमा सकता है, मगर इस आयत का आगाज़ फरमा कुल ए पैगंबर आप फरमा दें, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, कि ऐ मुसलमानों अगर तुम चाहते हो कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करो, तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फत्तबिऊनी, और मेरी इत्तबा करो। आगाज़ हो रहा है कि
اے مومنو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ ہوگا کیا؟ یحببکم اللہ، تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اگر تم میری اتباع نہیں کرو گے تو تحبون اللہ تو رہے گا، یحببکم اللہ نہیں ملے گا۔ تم اپنے تئیں اقرار کرو گے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اور اپنے اعمال دیکھو، افعال دیکھو، رویے دیکھو، سلوک دیکھو، تو اس میں اتباع محمدی نہیں، اتباع محمدی کو چھوڑ کر اللہ سے محبت کرتے ہو، فرمایا یہ اللہ سے محبت کرنا بھی کسی کام نہیں آئے گا۔ تو فرمایا اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے اعلان کروا رہا ہے، یحببکم اللہ۔ پھر اللہ اس کے نتیجے میں تم پہلے اللہ سے محبت کرنے کا اعلان کرو، اور پھر اس پر میری پیروی کرو، اور محبت کرنی کیسے ہے، طریقہ کیا ہے، وہ اتباع محمدی چاہیے۔ اور اگر تم اتباع محمدی کے بغیر محبت کرو گے تو اللہ فرماتا ہے مجھے ایسی خالی محبت نہیں چاہیے۔ اللہ تم سے اس وقت محبت کرے گا جب تم اتباع محمدی کی روشنی میں اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرو گے، اعلان کرو گے۔ اب یہاں پر فَاتَّبِعُونِی کہ میری اتباع کرو، اس کے نتیجے میں دو چیزیں بیان فرمائیں کہ اگر تم میری اتباع کرو تو پھر کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، ایک تو اللہ کی محبت مل جائے گی، تم اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ گے، وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ، پھر اللہ تمہارے گناہ بھی بخش دے گا، معاف فرما دے گا۔ تو احباب ذی وقار، میری گفتگو کا آج یہی فوکس ہے کہ دین کا جو مرکزی خیال ہے وہ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے۔ یہ جو ایک شعر کا مصرع ہے، یہ ایسے شاعر نے شاعری نہیں کر دی، دراصل دین کا مغز یہی ہے، دین کا ماحصل یہی ہے۔ اگر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقات، خیرات، عبادات، معاملات اور عقائد و جتنے دین اسلام کے احکامات ہیں، اگر اس میں اتباع محمدی نکل جائے تو وہ عبادت کی بلڈنگ دھڑام سے نیچے گر جاتی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں تکبیر اولیٰ سے لے کر قیام، رکوع، سجود اور سلام اور قعدہ اولیٰ، قعدہ اخیرہ اور نماز کے جملہ احکامات، یہ اتباع محمدی کی اول بہترین شکل ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32، یعنی یہ بھی ہم نے 31 نمبر آیت پڑھی ہے، اس سے آگے والی آیت، قُلْ اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ پھر فرمایا اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں فرما دیں، جیسے اس سے پہلے والی فرمایا قُلْ إِن كُنتُم تُحِبُّونَ اللَّهَ، یہاں فرمایا قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، یہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے اعلان کروانا چاہ رہا ہے، اے حبیب آپ انہیں فرما دیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ روگردانی کریں تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں بھی دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مطلقاً فرمایا کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ اے محبوب آپ فرما دیں کہ اللہ کی بھی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم اس سے ہٹ جاؤ، روگردانی کرو، تو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہ دیکھیے، یہ آیت
کا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ یہ مسلمانوں سے خطاب ہے، مومنوں سے خطاب ہے، مگر اس آیت کا جو اختتام ہو رہا ہے وہ کافروں کے بیان پہ ہو رہا ہے کہ اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اگر اتباع محمدی چھوڑ دو گے مومنوں، اے مسلمانوں، اگر تم عبادات میں سے، معاملات میں سے، دین کے جملہ احکامات میں سے اتباع محمدی نکال دو گے تو فرمایا تم کفر میں چلے جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ بھلے تم کہتے رہو کہ میں ایمان لایا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، بھلے آپ کہتے رہے میں روزے رکھتا ہوں، بھلے آپ کہتے رہے میں تلاوت کرتا ہوں۔ اسی طرح سورہ النساء آیت نمبر 64 ارشاد فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ یہ آیت مطلق ہے، اس کا پہلا حصہ ہے، ابتدائی حصہ ہے یہ آیت کا۔ فرمایا کہ ہم نے تاریخ میں 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء کرام آئے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ فرمایا اے لوگو، یہ جتنے انبیاء کرام آئے ہیں ان کے لیے فرمایا میں نے یہی حکم رکھا تھا کہ ان کی اتباع کی، لیطاع باذن اللہ، ان کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، یوسف علیہ السلام آئے، ابراہیم، جتنے نبی آئے فرمایا ہر ایک کے لیے میرا یہی حکم تھا کہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ اور آگے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ بہت قابل غور آیت ہے۔ فرمایا اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے، آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے، تو وہ اس وسیلہ اور شفاعت کی بنا پر ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان پاتے، لا وجد اللہ تواب الرحیم۔ یہ ایک واقعہ ہوا تھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی طرف فرما رہا کہ اے حبیب، یہ جو آپ کے پاس آئے اگر انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، اور یہ کاش آپ کی بارگاہ میں آ جاتے، جاؤکا، آپ کے در دولت پہ، در اقدس پہ حاضر ہو جاتے، تو وہاں پہ کیا ہوتا؟ فاستغفر اللہ، در آپ کا ہوتا اور توبہ وہاں اللہ سے کرتے اور استغفار کرتے اپنی غلطیوں کی۔ تو پھر کیا ہوتا؟ اس کا نتیجہ کیا تھا کہ اگر آپ کے در دولت پر آ کر، آپ کے در اقدس پر آ کر توبہ کرتے، استغفار طلب کرتے اللہ سے، فاستغفر اللہ، اللہ سے توبہ کرتے، اللہ سے مغفرت طلب کرتے، تو واستغفر لهم الرسول، اور اے رسول آپ بھی ان کی شفاعت فرما دیتے، لا وجد اللہ تواب الرحیم، تو ضرور بس ضرور یہ اللہ کو بہت بخشنے والا، بہت توبہ قبول کرنے والا پاتے۔ تو یہاں پہ دیکھیے کہ بہترین مثال دے دی اور ایک گارنٹی دے دی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اتباع اختیار کر لیتے ہیں، آپ کی سنگت اختیار کر لیتے ہیں، آپ کے دور دولت کے ساتھ ایک رشتہ ہے محبت استوار کر لیتے ہیں، تو فرمایا یقیناً پھر ان کی توبہ بھی ہو، استغفار بھی ہو، اللہ قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح یہی سورہ نساء ہے، اس سے آگے والی آیت نمبر 65 فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا فیما قضیت ویسلموا تسلیما۔ حرجا مما قضیت، قابل غور ہے۔ فرمایا پس اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک وہ اپنے درمیان واقع ہونے والے ہر اختلاف میں آپ کو حاکم نہ بنا لیں۔
فرمایا اے محبوب، یہ جتنے مسلمان ہیں اگر ان کے آپس میں کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی اختلاف ہو جائے، اور وہ جھگڑا نمٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، جب تک وہ آپ کے پاس آ کر آپ کو اپنا حاکم نہ بنا لیں، قاضی نہ بنا لیں، عادل نہ بنا لیں، آپ کی عدالت عالیہ میں حاضر ہو کر انصاف کے لیے جو ہے وہ حاضر نہ ہو جائیں، تو فرمایا ان کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ یہ آپ کو چھوڑ کر، یہ آپ کو بائی پاس کر کے اور کو حاکم بنائیں اور آپ کی حاکمیت کے اقرار نہ کریں، آپ کو قاضی نہ مانیں، جج نہ مانیں، فرمایا لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اور پہلے اللہ نے قسم کھائی فلا وربک، اور یہ پیار محبت پر انداز ہے، فرمایا اے محبوب آپ کے رب کی قسم، اللہ قسم کھا رہا ہے اپنی، مگر فرمایا ربک، اے محبوب آپ کے رب کی قسم۔ یہ مومن نہیں ہو سکتے، جھگڑے یعنی کہ ہوں آپس میں، جب تک آپ کو یہ حاکم نہ بنائیں۔ صرف حاکم نہیں بنانا، پھر فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، تو پھر جو آپ فیصلہ فرما دیں انہیں من و عن تسلیم بھی کر لیں، اس پر جو آپ فیصلہ فرما دیں اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں، جو آپ فیصلہ دے دیں اگر اس کے اوپر اپنی ریزرویشن شو کریں کہ ہمیں تو تحفظات ہیں، ہم نہیں مانتے، یہ مبنی بر انصاف نہیں ہے، تو فرمایا لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتا ہے، اتباع کرتا ہے، تو بے شک وہ بڑی کامیابی سے سرفراز ہوتا ہے۔ ایک 2+2 کی طرح واضح اصول دے دیا، گارنٹی دے دی کہ مومنو اگر کامیابی چاہتے ہو تو اتباع محمدی کے بغیر نہیں ملے گی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ ہی کامیابی ہے، صرف اللہ کی اطاعت کامیابی نہیں ملنی، کامیابی اللہ اور رسول کی دونوں کی پیروی کرو گے، دونوں کی اتباع کرو گے، تب تمہیں کامیابی ملے گی۔ بہت سی آیات ہیں، اب میں اختتام کی طرف آنا چاہ رہا ہوں۔ پھر آخری آیت ہے آج کی درس کی، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، فرمایا وہ یہ کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل ایمان رکھو، اور اللہ کی راہ میں بہتر اگر تم جانتے ہو۔ فرمایا اے لوگو، اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہو، جہاد بھی کرتے ہو اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، تو فرمایا یہ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جہاد کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، تو ان سارے مالوں میں، افعال میں، اعمالوں میں فرمایا جب تک اتباع محمدی نہیں ہے، جو پیٹرن ہے اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، انسان اپنی نفس کی، اپنی من کی، اپنی مرضی کے مطابق کام کرے، تو فرمایا وہ مجھے قابل قبول نہیں۔ تو احباب ذی وقار، یہ اسلام کا آفاقی نظام ہے، اور اس کا مرکزی خیال یہی ہے، خلاصہ یہ ہے، مغز یہ ہے کہ ہمیں ہر معاملہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ناگزیر ہے، کوشش کرنی چاہیے
کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے، جو ان کی بتائے ہوئے طریقے ہیں، ان کو اپنانا ہے، نہ کہ اور آج دیکھیے جتنے جھگڑے ہمارے آپس کے، میں کہتا ہوں یہ سب ختم ہو سکتے ہیں اگر ہم صرف اور صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع پر جمع ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کو رول ماڈل بنا لیں، تو ہمارے آپس کے جملہ اختلافات ختم ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آقا علیہ السلام کی کاملاً اطاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔